बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी उम्र का आगाज़ हो गया है। अभी आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन हम उम्रा करने के लिए उस तरफ जा रहे हैं, यानी मताफ़ की तरफ। अवैस तो नीचे से चले गए हैं, सॉरी वो मताफ़ में जाएंगे, मैं मताफ़ में नहीं जाऊंगी। मैंने चूँकि स्कूटर पे उम्रा करना है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और वहाँ से बाब फहद जो है उसके पास ही वहाँ से स्कूटर्स मिल जाते हैं, जहाँ से मैं अपना तवाफ़ शुरू करूँगी और उसके बाद सही करूँगी। लेकिन मैं थोड़ी सी मिसगाइडेड हो गई और बजाय बाब फहद के पास जाने के, मुझे जो मस्जिद अब्दुल्ला के पास स्कूटर्स हैं, मुझे उसकी तरफ मैं चली गई और वहाँ से फिर मैंने स्कूटर लेने की मैं कोशिश करूँगी, इसलिए कि अब वो काफ़ी ज़्यादा फासला है और अंदर से ही मैं गुज़र कर जा रही हूँ। मुझे अंदाज़ा तो हो गया कि मैं थोड़ा गलत हो गई हूँ, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस जाती। साथ ही आपको ये कंस्ट्रक्शन भी का काम होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ऊपर जो क्रेन्स मुसलसल काम में लगी हुई हैं, और ये जो मस्जिद अब्दुल्ला एक्सटेंशन है और सामने वो नए होटल्स जो बने हैं उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो सारे मस्जिद अब्दुल्ला से काफ़ी करीब है। मुझे स्कूटर मिल गया, बाहर से ही मैंने लिया है। अब मैं ऊपर जाऊंगी और मैं अपना तवाफ़ मुकम्मल करूंगी पहले, और उसके बाद मैं सही करूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा रश तो नहीं था, मैं मताफ़ में ही चली जाती। तवाफ़ तो बड़े ही आराम से हो जाना था, और फिर सही के लिए अगर चाहिए होता तो मैं स्कूटर ले लेती। लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया। आज वैसे यहाँ पर काफ़ी रश है, जो स्कूटर वाली जगह है उस पर बहुत ज़्यादा रश है। पता नहीं क्या वजह है, पहले जब मैंने एक बार किया था तो उस वक्त यहाँ पर बिल्कुल रश नहीं था। और ये अल्लाह का प्यारा घर दूर से नज़र आ रहा है। बीच में मैं नमाज़ के लिए रुकी हूँ, असर की नमाज़ का वक्त हो गया था। उस दौरान मैंने सोचा आपको मैं ये दिखा दूँ उसका भी एक व्यू, और यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं साथ साथ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने तवाफ़ मुकम्मल किया और उसके बाद मैं वहीं से एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से हम सही के लिए आ जाते हैं। यहाँ से मैं सही के लिए आई हूँ और अब सही शुरू हो गई है। सही में मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, शुरू से जब से मैंने उम्रा करना शुरू किया है मुझे सही में चलना थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चलना नहीं है। और फिर ये भी याद आता है कि उस वक्त हज़रत हाजिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका क्या हाल हुआ होगा जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने इतनी तगद्दौ की। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो गया है। अब मैं बाहर आई हूँ। अब इसको मैंने कॉल की है, वो बाल कटवाने के लिए गए हैं, वो बाल कटवा कर ऊपर आ जाएंगे। और मैं सामने चूँकि बाब फहद से तो नहीं निकल सकी, लेकिन मैं मक्का टावर में चली गई। यहाँ हम अब खाना खाएंगे ऊपर जाकर फूड कोर्ट में। और आज हम बड़े अरसे के बाद, हमारा एक बड़ा पुराना फेवरेट होटल था यहाँ पर मुतमहिरा के नाम से, वहाँ से मैंने खाना लिया। लेकिन अब तो खैर और भी बहुत सारी ऑप्शंस बन गई हैं और दोनों तरफ जो है वो खाना मिल जाता है, द राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी। लेकिन मैंने वहाँ से उनका बारबेक्यू लिया है। यहाँ एज इटसेल्फ तो बारबेक्यू नहीं होता, इसलिए कि यहाँ पर उन चीज़ों के ऊपर जो है वो ऐसी चीज़ें जिनसे खुदा न करे आग लगने का ख़तरा हो, उनको मना किया है। लेकिन ये कबाब और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, और उसके साथ हमने फिर मंदी ली। खाना हमने खा लिया। अब हम अपने होटल वापस जाने का सफ़र शुरू करने वाले हैं, और हमने सोचा है कि हम पैदल ही जाएंगे, काफ़ी सारा वक्त है। हमने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली थी, असर की नमाज़ भी अदा कर ली थी, और अब ये जो कबूतरों वाला रास्ता है यहाँ से हमने वापसी का सफ़र शुरू किया है। पैदल बहुत लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन थोड़ी थकावट है, लेकिन खैर उम्मीद है कि ये रास्ता भी जल्दी गुज़र ही जाएगा। और अभी बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें ना, छोटा सा बच्चा है, वो अपनी अम्मी के पास आते हैं, उनसे दाने लेकर जाते हैं और फिर कबूतरों को डालते हैं। ये पूरा एक व्यू है हरम का, जो एक बार मैंने दिखाया था आपको। और अब हम पहुंच गए अपने होटल। रात का वक्त है। अब ऐसे थोड़ा थक गए थे, वो सो गए, और मेरा दिल चाहा कि मैं जाके अपने लिए चाय लाऊं। मैं नीचे उतरी हूँ, एक टावर से नीचे उतरी हूँ, और ये देखें यहाँ से सामने मक्का टावर भी नज़र आ रहा है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ से चाय तलाश करूँ। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि चाय आपको बाहर सड़क पर जाकर लेनी पड़ेगी। अब चाय कौन सी मुझे चाहिए, एक्चुअली वो टी बैग वाली चाय जो पहले 1 रियाल की मिलती थी, अब भी 1 की भी मिल जाती है, 2 रियाल की भी मिल जाती है, और कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो 3 रियाल की भी दे देते हैं। लेकिन वो चाय बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपका जैसे कुछ मीठा खाने को भी दिल कर रहा है, आप वो चाय पी लें तो आपका मीठा खाने की जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो मैं बाहर आऊँगी सड़क पर, इसलिए कि उसके लिए भी काफ़ी चलना पड़ता है, और ये सारा लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़ेगा। यहाँ से निकलकर मैं सड़क पर आऊँगी, और फिर सड़क पर आकर फिर मुझे लेफ़्ट साइड पे चलना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर वो दुकानें आएंगी, वो मुझे याद हैं दुकानें, इसलिए कि आते हुए जब हम वापस आए थे उम्रा करके,
تو وہ ساری دکانیں میں نے دیکھی تھیں. وہاں پر جوس کی دکان بھی ہے اور چائے کی بھی ہے. یہ کچھ تھوڑی سی جو ابھی کنسٹرکشن نہیں ہوئی، پیچھے کی طرف بلڈنگس ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ سارے جو ہے یہ بھی ہوٹل بن جائیں گے. اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انہی جن کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں کے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کمپنی کے بھی ہوں. بہرحال یہ سارا رات کا منظر ہے. اس وقت تقریباً 10 بج گئے ہوئے ہیں. میں نے بھی کافی سو لیا تھا، پھر مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. میں حرم میں نہیں گئی دوبارہ، ویس دوبارہ حرم میں چلے گئے تھے. انہوں نے وہاں جا کر عشاء اور مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی انہوں نے وہاں پر پڑھی، اور اس کے بعد وہ آئے ہیں تو پھر وہ کافی تھک گئے تھے تو انہوں نے پھر آرام کیا. لیکن جی ہمارا بازار شروع ہو گیا. سڑک کے اوپر آ گئی ہوں میں، اور یہاں پر کافی ساری دکانیں ہیں. اب ان میں سے ڈھونڈنا یہ ہے کہ چائے کی دکان کہاں پر ہے. یہ سامنے تو ایک جوس کی دکان ہے، اور اس پر کافی زیادہ ویرائٹی ہے جوس کی. گنے کا رس بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جوس بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے. گنے کا رس بھی ان کا بہت مزیدار ہوتا ہے. لیکن مجھے اس وقت جوس تو چاہیے نہیں، یہ تو ویسے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے سارا. اور یہ وہ دکانیں ہیں کہ جو بھی حج یا عمرے کے لیے آتا ہے یہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز خرید کر لے جاتا ہے. ان کے پاس اتنی ویرائٹی ہے چیزوں کی، اور اتنی مناسب قیمت میں اتنے اچھے اور پیارے گفٹس یہاں سے مل جاتے ہیں جو کہیں اور سے نہیں ملتے. میں نے بھی کئی بار خریدے ہیں. چائے کی دکان کا علم ہو گیا. یہ پیچھے گلی میں ہے، اور اس اندھیرے والی گلی میں سے گزر کر وہ سامنے جو ہوٹل ہے وہاں میں جا رہی ہوں جہاں سے چائے ملے گی. لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے گا، کوئی پرس چھین کے بھاگ جائے گا، فون چھین کے بھاگ جائے گا، کوئی آپ کو تنگ کرے گا، کچھ کرے گا نہیں، بالکل بھی نہیں. چائے میرے لیے وہ بنا رہے ہیں. اب ان کو میں نے کہا ہے کہ مجھے 1 کپ چائے چاہیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب ایک بات کی جو مجھے فکر لگ گئی ہے وہ یہ کہ میرے پاس کیش نہیں ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو پیمنٹ کیسے کرنی ہے. اور وہی بات ہوئی کہ انہوں نے کارڈ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیش میں پیمنٹ کریں، اگر اب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صبح کر دیجئے. اب انشاءاللہ جانے سے پہلے ہم ان کو جو بھی پیسے ہیں ان کے وہ ان کو دے کر جائیں گے. چائے میری اچھی ہے، اوپر ڈھکی ہوئی ہے، کور ہے، نیچے بھی ایک کپ ہے تاکہ میرے ہاتھ جو ہیں ان کو گرمی نہ لگے. دیکھ لیں کہ انسان کتنی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. 1 کپ چائے کے لیے میں نے کتنا سفر طے کیا ہے. بس عمرے کی یہ بھی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو یاد آتی ہیں. اب عمرہ ہو گیا نا تو اس لیے اور کوئی فکر نہیں ہے، بس یہی فکر ہے کہ چائے مل جائے اور وہ بھی گرم گرم. دیکھتے ہیں اب ہوٹل تک جاتے جاتے چائے گرم گرم رہتی ہے یا ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ابھی تو خیر پتہ چلتا ہے. ہوٹل تو پہنچ گئی ہوں لیکن ابھی مجھے اندر بھی جانا ہے. اب میں نے یہی پلان کر لیا. اب 1 کپ چائے لے لیا نا تو اس کے لیے پلاننگ دیکھیں کتنی شاندار ہے کہ بس اوپر کمرے میں جانے تک تو اور ٹھنڈی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ میں نیچے لابی میں بیٹھ کر ہی چائے پی لوں. چلیں جی ایسے بھی ٹھیک ہے. لابی میں آئی ہوں، اللہ کا شکر ہے یہاں پر رش نہیں ہے. بڑے آرام سے سکون سے میں بیٹھ گئی ہوں، اور میں اب اپنی چائے کو پوری طرح سے دیکھوں گی کہ کیسی ہے. لابی بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، باقی رش نہیں ہے. ایلیویٹرز ہیں جس سے چڑھ کر میں اوپر آئی ہوں، ایسکلیٹرز سوری. ابھی مجھے اوپر بھی جانا ہے کمرے میں جانے کے لیے. چائے دیکھیے ہماری کتنا خوبصورت رنگ ہے، دودھ اور شکر سے بھری ہوئی، اور اس میں 2 ٹی بیگز ہیں. ویسے میں عموماً 1 ٹی بیگ والی چائے پیتی ہوں. گرم تھی، ابھی تک گرم ہے، یعنی اتنی بری نہیں ہے، پی جا سکتی ہے. لیکن بس جو فکر والی بات ہے وہ یہ کہ اس کا اتنا کپ جو اوپر سے خالی تھا کاش اس کو بھی بھر دیتے. خیر جو بھی تھا چائے پی، مزہ آیا. اب اوپر جانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس کے لیے مجھے یہاں سے نکل کر دوسرے ٹاور میں آنا پڑے گا جہاں سے پھر میں اوپر جاؤں گی. باہر ابھی اسی طرح رونق لگی ہوئی ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہاں پر کبھی رات بھی ہوتی ہے. سامنے وہ دیکھیے ایک گروپ کھڑا ہے، وہ لوگ جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ حرم اپنی بس میں بیٹھ کر، اس لیے کہ سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ان کا عمرہ ادا نہیں ہوا. اللہ پاک سب کا عمرہ قبول کرے. میں بھی باہر آ گئی ہوں اور اپنے ٹاور کی طرف جا رہی ہوں. میرا خیال ہے ہمارا ٹاور نمبر 4 ہے. یہاں پر پہلے تو مجھے اپنی کی دکھانی ہوگی، اس کے بعد میرا ایلیویٹر جو ہے وہ کام کرے گا، اس لیے کہ اس میں کی سکین کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی اچھا ہے اس لیے کہ ان کے اتنے زیادہ یہاں پہ ٹاورز ہیں. ویسے تو ان کے لیے یہ دیکھنا کہ کوئی بلا وجہ تو اوپر نہیں جا رہا بہت مشکل ہے، تو یہ اچھا سسٹم ہے. اس صورت میں صرف وہی لوگ اوپر جا سکتے ہیں جو ایکچولی جن کے پاس رومز ہیں یہاں پر. میں نے بھی اپنی کی سکین کی ہے، اور اب ایلیویٹر جو ہے اس نے ایکسیپٹ کر لیا میرا اوپر جانا. اتنی تیزی سے یہ ایلیویٹر چلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور تو کچھ محسوس نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ہلکا سا چکر آتا ہے.
اس لیے کہ ان کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے، کافی تیز ہوتی ہے۔ میں کمرے میں آئی ہوں، اندر دیکھتے ہیں۔ ہاں بتی تو بند ہے اس لیے کہ ویس سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں وہ۔ خیر رات کو ہم نے آرام کیا الحمدللہ، بڑی اچھی نیند لی۔ اب صبح ہو گئی ہے اور ہم جائیں گے اب ناشتے کے لیے۔ ناشتہ کر کے اس کے بعد ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم فوراً ہی روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ آج ہم نے سفر بھی کرنا ہے، ہماری فلائٹ ہے۔ یہ ہے ناشتہ ہمارا، بینز ہیں، پین کیکس ہیں، کروزانس ہیں، پھل ہے، سوپ بھی ہے اور بہت ساری قسم کے سیلڈز ہیں، اچار ہیں اور بریڈز کی بھی بے شمار ورائٹی ہے۔ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ آملیٹ لائیو بن رہا ہے یہاں پر، یہ سارے اچار پڑے ہوئے ہیں اور یہ کافی ساری بریڈز ہیں، اور چیزیں دکھاتی ہوں میں ابھی آپ کو۔ کافی ورائٹی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بس میں تو ناشتہ کرنے میں لگ گئی، اس لیے میں آپ کو اور کچھ بھی نہیں دکھا سکی۔ اب ہم اوپر کمرے میں آ رہے ہیں تاکہ چیک آؤٹ کر لیں۔ سامان ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کو جلدی سے رکھیں گے اور بس پھر روانگی ہو جائے گی۔ یہ نیچے پارکنگ ہے، گاڑی میں سامان رکھا ہے ہم نے اور اب ہم روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک اچھی بات جو میں بتانا آپ کو بھول ہی گئی وہ یہ ہے کہ اس ہوٹل میں پارکنگ بالکل فری ہے، اور ہمارا اس ہوٹل کو منتخب کرنے کی بھی ایک سبب یہی تھا کہ اس میں ہمیں پارکنگ مل رہی تھی اور ہم کافی ساری ہسل سے بچ گئے۔ یہ سارا ان کا دیکھ لیں جی، پارکنگ کا ایریا ہے اور کافی آسان پارکنگ ہے، مشکل نہیں ہے یہاں پہ ڈرائیو کرنا۔ اور یہ کتنا خوبصورت راستہ ہے، پہاڑوں کے ساتھ انہوں نے اتنے پیارے پیارے پودے لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم کافی زیادہ ٹائم سٹریس میں ہیں، اس لیے کہ آج ہی ہماری فلائٹ بھی ہے، ہم نے واپس جانا ہے، پھر اپنی پیکنگ کو فائنل کرنا ہے اور پیکنگ کو فائنل کرنے کے بعد اس کا وزن بھی کرنا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے سوٹ کیس لے کر جانے ہیں۔ اگر ہمارا سارا سامان 3 سوٹ کیسز میں آ گیا تو پھر ہمیں چوتھے سوٹ کیس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر نہ آیا تو پھر ظاہر ہے پھر ہمیں 4 ہی سوٹ کیس لے کر جانے پڑیں گے۔ بس اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گھر جا کے، لیکن ابھی سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور کافی اس لیے کہ ہم ٹینشن میں ہے نا کہ ہمارا سارا کام وقت پر مکمل ہو جائے اور ہم ٹائم سے پہنچ جائیں ایئرپورٹ پر بھی۔ یہ تھا ہمارا سارا ہوٹل سے نکلنے کا راستہ، ساتھ ہی وہاں پر رک کر ان کو ہم نے پیمنٹ بھی کرنی ہے چائے کی۔ ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے ویسٹ جا کر ان کو پیمنٹ کر کے آئے ہیں، اور یہاں پر اب ہم پھر اپنا سفر شروع کر لیں گے۔ مکہ سے جاتے ہوئے ایک تو اداسی بڑی ہوتی ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں، ساتھ ہی خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ عمرہ ہو گیا اور اب اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر لے کر آئے۔ میری آپ کے لیے بھی، جتنے لوگ اس ولاگ کو دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اپنے گھر لے کر آئے اور ہم اس گھر میں آتے ہی رہیں، اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں کا کسی دنیا کی کسی اور جگہ کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جو کچھ ہم یہاں پر کرتے ہیں وہ بالکل فرق ہے، آپ کو سوائے عمرے کے، سوائے حج کے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے، اور اللہ پاک سب کو اتنے وسائل دے کہ وہ ہنسی خوشی آئیں اور یہاں پر آ کر عمرہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کا گھر بھی دیکھیں۔ ہم اب نکل آئے ہیں مکہ سے باہر، اور یہ ہے سامنے صحرا جو اس وقت تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہ جو درختوں کی قطار ہے، پوری ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ عام طور پر یہ لوگ اپنے فارمز جو ہیں ان کی حد بندی کے لیے بھی بناتے ہیں، اور ویسے کئی لوگ ویسے بھی باؤنڈری وال بنا دیتے ہیں، اور کافی بڑے بڑے فارمز ہیں یہاں پر۔ باتوں باتوں میں سفر کٹ گیا، ویسے اتنی جلدی تو نہیں کٹا، راستے میں ہم رکے بھی، لیکن الحمدللہ اب ہم ریاض کے قریب ہیں، بس تقریباً 45 سے 50 منٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم گھر پہنچ جائیں گے، اور اللہ کرے کہ راستے میں رش نہ ہو۔ ویسے جو نیویگیٹر ہے وہ نہیں دکھا رہا، یہی دکھا رہا ہے کہ راستہ کافی حد تک صاف ہے، زیادہ رش نہیں ہے، اور یہ وقت بھی ایسا ہے، تو اللہ کا شکر ہے جو ہم نے پلان کیا تھا ہم اس کے مطابق ہی چلے ہیں، اور دل یہ ہے کہ جا کر گھر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں۔ سامنے وہ میٹرو جا رہی ہے، ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر 2 گھنٹے کا ریسٹ مل جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی بات میرا خیال ہے اور کوئی بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ابھی پتہ چلتا ہے اس لیے کہ ابھی ہم نے کچھ نہ کچھ پیکنگ بھی کرنی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا وقت بچا ہے اور اس میں ہم آرام کر سکتے ہیں یا نہیں۔
اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے سفر کرنا ہو یا کوئی بھی کام، کسی بھی کام کی آپ کو ٹینشن ہو، تو اس وقت نیند کا آنا کافی مشکل سا کام ہوتا ہے. بے شک آپ تھکے ہوئے بھی ہوں، لیکن پھر بھی نیند اپنی مرضی سے ہی آتی ہے. یہ ہمارا برج ہے جہاں پر زیادہ کوئی اتنا خاص رش بھی نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے سورج غروب جو دور سے نظر آ رہا ہے آپ کو. اور بس انہی باتوں میں سورج بھی غروب ہو گیا اور ہم بھی گھر پہنچ گئے ہیں. امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ میری دعاؤں میں مجھے یاد ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.